अस्सलाम वालेकुम। आम तौर पे जब रिश्ते का मामला तय होने लगता है तो उस वक्त बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो वालिदैन को बिल्कुल पता नहीं होती कि क्या पूछनी है, क्या देखना है। तो हाँ कर देते, बिल्कुल हाँ नहीं करनी। पहले मेरी सारी ये वीडियो सुने, मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आप को शायद पहले पता ना हो और आप गलती से कहीं गलत रिश्ता ना कर बैठे। एक तो अहम बातों के अलावा मैंने आपको बताना है कि फ्रॉड और लालची लोगों की पहचान किस तरह हम करेंगे। तो ये दो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये है कि मेरा ये चैनल आपने सब्सक्राइब करना है और अपने तमाम दोस्तों को भी इसको शेयर करना है और उनसे भी कहना है ये इसको सब्सक्राइब करें। और मेरी लास्ट वीडियो पसंद करने का बहुत शुक्रिया, जो कि रिश्ता ढूंढने के बारे में थी। अच्छा, अब हम पहले बात करते हैं कि कौन सी अहम बातें हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है ताकि आप अपनी पसंद का रिश्ता तय कर सकें और ये जान सकें कि रिश्ता जो करने आए हैं आपके पास वो कोई लालची या फ्रॉड लोग तो नहीं है, क्योंकि ये लड़के और लड़की की शादी ही नहीं बल्कि दो ख़ानदानों की रिश्तेदारी का मामला है और उन्होंने सारी ज़िंदगी इकट्ठे गुजारनी है। शादी करना असल में ज़िंदगी इकट्ठे गुजारने का मुआहदा होता है और अगर रिश्तेदारी कायम करने से पहले आप नए लोगों को परखेंगे नहीं और अगर ये रिश्ता लालच और फराड की बुनियाद पर हुआ है तो ये बंधन जल्दी टूट सकता है। अच्छा, बात यह है कि शादी एक ज़रूरत है। इज़्दिवाजी बंधन में लड़की लड़के की ज़िंदगी में खुशी, गम और मुश्किलात की साथी होती है, वो ग़ुलाम नहीं होती। इससे मोहब्बत और एहतराम का इजहार भी करना है और इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है। जिस तरह आप शॉपिंग करने जाते हैं, कोई चीज़ लेनी होती है, ज़ेवरात, लिबास, तो आप मैचिंग करते हैं और परखते हैं कि आप को ये सूट करता है कि नहीं करता। तो शादी में भी ऐसे ही करना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये एक दो दिन का नहीं मामला। आप चाहते हैं कि ये कामयाबी से अपनी ज़िंदगी गुजारें और आप अपने फ़राइज़ से सुबकदोश हो सके। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बाज़ बुज़ुर्ग वालिदैन जल्दी में फ़राइज़ को पूरा करने के लिए इस तरह रिश्ता पेश करते हैं जिस तरह मिठाई पे वर्क लगा के पेश किया जाता है। लिहाजा सिर्फ बुज़ुर्गों का इखलाक और उन बुज़ुर्गों की आजिज़ी ही नहीं देखनी, बल्कि आपने उसका इंटरव्यू करना है जिसके साथ आपकी लड़की ने ज़िंदगी गुजारनी है या लड़के ने जिस लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। उसको आप देखें, उससे कुछ आप क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आप उसका अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि लड़के का अपना घर है और अगर है तो उसमें नए अफराद की गुंजाइश है, उसमें कितनी कैपेसिटी है, कितना बड़ा वो घर है। अगर वो किराए के घर में रहते हैं तो फिर डिपेंड करता है कि उनकी आमदनी कितनी है या इतने ज़राए हैं कि वो किराया अफोर्ड कर सकते हैं और क्या फ्यूचर का प्लान है, क्या वो उनमें कैपेसिटी है कि फ्यूचर में वो अपना घर बना सकेंगे। और फिर हमने ये देखना है कि क्या लड़के की या लड़की की पहले शादी हो चुकी है। हो सकता है ना, पास का शादी नाकाम हो गई है या कोई वजह हो। अगर ये उसकी पहली शादी है तो क्या वो ये जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी है, क्योंकि शादी एक जिम्मेदारी है, ये कोई फन नहीं है। और वो ज़हनी तौर पर इस अरेंज मैरिज को कबूल करते हैं। जब दो फैमिली मिल के बात करेंगी तो वो तो अरेंज मैरिज है। या हमने देखना कि उनका कोई पहले अफेयर तो नहीं, वो किसी और को पसंद करते हैं और इस वक्त प्रेशर में आकर लड़का या लड़की हाँ कर रहे हैं और ये शादी ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही। और लड़का शादी के बाद तमाम अखराजात और ज़रूरियात को पूरा कर सकता है, ये तमाम अखराजात और मामलात वो अफोर्ड कर सकता है, ये भी हमने देखना है। और फिर ये कि क्या ये दूसरी शादी तो नहीं कर रहा और पहली शादी क्या नाकाम हो गई थी। अगर पहले शादी की थी या निकाह किया था और वो ख़त्म हो गया तो इसकी हम रीज़न जानेंगे कि हमें उसकी तफसील बताएं कि क्यों नाकाम हुई थी, क्या वजूहात थी, और इसकी हम फिर तहकीक भी करेंगे उनको बताए बगैर। अच्छा, फिर पॉइंट है कि क्या लड़के की पहले बीवी मौजूद है, मगर
دوسری بیوی کا اگر وہ رشتہ طے کرنے آئے ہیں کہ ایک بیوی پہلے سے موجود ہے، اب وہ ایک اور شادی کرنا چاہ رہے، تو پھر ہم سب سے پہلے ان سے پوچھیں گے کہ ریزن کیا ہے دوسری شادی کرنے کی. جو پہلی بیوی ہے ہو سکتا ہے وہ کہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، وٹ ایور وٹ جو بھی وہ وجہ چاہتی، تو پھر ایک تو یہ کہ آپ کیا راضی ہیں اپنی لڑکی کی اس سے شادی کرنے کے لیے، کہ ٹھیک ہے 2 شادیاں ہوتی تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پھر ہم دیکھیں گے کیا اس نے پہلی بیوی سے سرٹیفکیٹ لے لیا، اس کی طرف سے اجازت ہے، اور پھر ہم اپنے طور پہ اس کی ریسرچ کریں گے. اگر ساری چیزیں اوکے ہیں، آپ اوکے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری لڑکی دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہے، پہلی بیوی بھی ہے تو کوئی آپ کو پرابلم نہیں، تو پھر آپ ایسے کریں کہ آپ کچھ اپنی ٹرمز لکھوائیں، شرائط ان کو لکھوائیں. مثلا آپ اسی گھر میں وہ رکھے گا یا علیحدہ گھر اس کے لیے ہونا چاہیے، یا اس کے نام کوئی پلاٹ ہو، اس کو ماہانہ اخراجات کتنے ملیں گے وغیرہ وغیرہ، کچھ اپنی شرطیں اس سے لازمی ریٹن لکھوانی ہے آپ نے، اور سب کی موجودگی میں. اچھا، اس کے علاوہ جب بھی معاملہ طے ہوتے تو ہم دیکھیں گے کہ لڑکے سے کویسچن کریں گے کہ وہ پردہ پسند کرتا ہے یا نہیں. اس طرح وہ ذرا دینی قسم کی لڑکی اس کو پسند ہے جو بڑے مذہب پہ چلتی ہے، پردہ کرتی ہے. اور پھر یہ کہ وہ کمبائن سسٹم کو پسند کرتا ہے یا علیحدہ رہنا پسند کرتا ہے. پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ کیا بیوی جاب کرے گی یا نہیں کرے گی، یا وہ اپنی جو تعلیم رہتی ہے اس کی یا مزید پڑھنا چاہتی تو کیا اس کی وہ پرمیشن دے گا کہ وہ نہیں دے گا. اسی طرح ہم لڑکے سے پوچھیں گے کہ کیا وہ کوئی جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے، اور اس کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے. اور ساتھ ہم پوچھیں گے کہ تمہارا فیوچر پلان کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہے کہ ہم بات کریں گے کہ ہماری کیا رسمیں ہیں اور ان کی کیا رسمیں. جب آپ ملیں گے تو اپنی رسمیں بتائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا، پھر آپس میں یہ آپ باتیں ڈسکس کریں. پھر آپ انہیں واضح بتائیں کہ کون سی رسم آپ کر سکتے ہیں اور کون سی رسم نہیں کر سکتے، یا کون سی آپ کی رسم ہے جو ان کو کرنی پڑے گی. اچھا، میں اس چیز پر بات نہیں کروں گا کہ کیا چیز اچھی ہے یا بری ہے. آپ کی اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ اپنی خوشی منانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی رسم کی بات کر سکتے ہیں، اور کتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق آپ ہاں کریں گے جو آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے، یعنی آپ بات کریں گے دوسری فیملی کے ساتھ کہ آپ کا کوئی مطالبہ ہے. یہ ساری باتیں آپ نے پہلے کرنی ہے رشتے کی ہاں کرنے سے پہلے، رائٹ؟ کہ جی آپ کا کوئی مطالبہ ہے، یعنی کوئی جہیز آپ کو چاہیے، یا لڑکی والوں سے پوچھا جا سکتا ہے حق مہر کتنا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر جہیز چاہیے تو کیا یہ پلاٹ کار وغیرہ اس کا کوئی مطالبہ ہے ان کا، کہ یہ کیا چیزیں ان کو چاہیے جہیز میں، اور حق مہر کتنا لکھوانا ہے لڑکی والے. اور یہ اسلام میں حق دیا گیا ہے کہ آپ حق مہر لکھوا سکتے ہیں. وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جو مطلب جو ان کے آپس میں ملاپ ہے اس سے پہلے دینا ہوتا ہے، موجل اور غیر موجل. اور ایک ہوتا ہے کہ بعد میں دینا ہوتا ہے اگر خدا نخواستہ ان کا آپس میں کنٹینیو نہیں رہتا تو. اچھا، بات چیت کرتے وقت آپ نے بہت ہی احتیاط سے کام لینا ہے. اپنی محرومیوں اور اپنی کمزوریوں کا ذکر نہیں کرنا، رائٹ؟ آپ کیا کریں گے، جس طرح آپ بازار میں جاتے ہیں، جو وہ بندہ اپنی چیز سیل کرتا ہے تو وہ اس کی خامیاں تو نہیں بتاتا، رائٹ؟ تو آپ رشتہ طے کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی خوبیوں کا ذکر کرنا ہے. مثلا اگر آپ لڑکی والے ہیں تو آپ، یا لڑکے والے بھی ہیں، تو آپ اس کی بتائیں کہ آپ کا بچہ بچی کتنا ذہین ہے، کتنی اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، کیا اس نے ایوارڈ حاصل کیے ہیں ایجوکیشن کے علاوہ. پھر آپ بتائیں کہ یہ نمازیں روزے وغیرہ رکھتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، ادب و احترام کے بارے میں بتائیں وغیرہ. اور بھی آپ جو خوبیاں ہیں وہ اس کی خوبیاں بتائیں. روٹین میں، لائف میں یہ لڑکی کیسی ہے یا لڑکا کیسا ہے، یعنی کیئرنگ ہے اور اس وغیرہ. اچھا، پھر خامیوں میں آپ کس ٹائپ کا ذکر کریں گے. خامی میں اصل میں یہ چیزیں اپ فرنٹ آپ نے بات کر لینی ہے. وہ یہ ہے کہ مثلا اگر لڑکا جاب کر رہا ہے
یا لڑکی جاب کر رہی، تو آپ پھر بتائیں گے کہ یہ کیا اسی شہر میں ہے یا کسی اور شہر میں، رائٹ؟ اور پھر وہ لڑکا کیا ویکلی آیا کرے گا، منتھلی آئے گا، یا سال کے بعد آئے گا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے لڑکا ملک سے باہر ہو، تو یہ بات آپ کو پہلے سے ان سے کرنی پڑے گی۔ پھر آپ واضح بتائیں کہ کوئی ہیلتھ ایشو تو نہیں ہے، سم ٹائم کسی کے ساتھ کوئی ہیلتھ ایشو بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ لڑکی جاب کنٹینیو کرے گی یا لڑکی جاب چھوڑ دے گی، ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ نے ان سے پہلے ہی کر لینی۔ پھر اس کے بعد ہے کہ آپ پوچھیں گے کہ کیا آپ کا گھر اپنا ہے یا کرائے پر ہے؟ موجودہ گھر ہو یا اس سے پہلے جہاں وہ کہیں رہتے ہوں، بعض لوگ موو ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کے دونوں ایڈریس حاصل کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے طور پہ تحقیق بھی کرنی ہے ان کے بارے میں کہ وہ کیسے تھے میل ملاپ میں، پرانی جگہ پہ اور نئی جگہ پہ بھی۔ اچھا، پھر رشتہ دیکھتے ہوئے عام طور پہ لوگ دو چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں۔ مثلا ایک یہ رکھتے ہیں کہ مناسب جاب ہو اور کاروبار ہو، ٹھیک ہے، محنتی ہو، ترقی کرنے کا عزم ہو، اچھی فیملی ہو، محبت کرنے والے لوگ ہوں، با کردار لوگ ہوں، اور عزت و احترام کرنے والا لڑکا ہو، پھر عبادت گزار بھی ہو، اور اس کا اپنا گھر بھی ہو، اور جو اس کا روزگار ہے اس میں نہ صرف مناسب آمدنی ہو بلکہ حلال طریقے سے کماتا ہو۔ اچھا، دوسرا جو کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ آپشن ہوتی ہے کہ بڑا کاروبار ہو، بڑی جاب ہو، اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اس کے والدین حیات ہیں کہ نہیں حیات ہیں۔ بعض تو پسند کرتے ہیں کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ اسی طرح بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی فیملی ہو کہ بڑی ہو، بعض بڑی فیملی میں نہیں کرتے، چھوٹی فیملی میں کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کمائی زیادہ ہونی چاہیے، نو میٹر حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں نوکر چاکر کتنے ہیں، بڑا گھر ہو، گاڑیاں ہوں، چاہے بگڑا ہوا ہو، بری عادات ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اس طرح بھی وہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جیسے بھی آپ سوچتے ہیں، ہر بندے کا ایک اپنا نصیب ہوتا ہے، اور لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کبھی زیادہ بندے کو مل جاتا ہے، کبھی کم مل جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کوئی کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ فیملی آپ کے برابر کی ہو۔ ویسے لڑکا کی پوزیشن ذرا بیٹر ہونی چاہیے، کیونکہ تاکہ آگے اس کا فیوچر اور کھانا پینا رہنا سہنا ذرا اچھا گزر سکے، اور بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، صحت مند بھی ہو، اچھی فیملی پہ، یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اسی لڑکے نے گھر بھی پھر چلانا ہے۔ پھر اتنا فرق نہیں آپ نے رکھنا کہ لڑکی بہت پڑھی اور لڑکا بہت ہی کم پڑھا ہے یا ان پڑھ ہے، یا بالکل وائس ورثہ کہ لڑکا بہت زیادہ پڑھا ہے اور لڑکی نہیں پڑھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک بہت ہی امیر ہے اور ایک بہت ہی غریب ہے، تو اگر یہ میچنگ تھوڑی سی برابر کرنے کی آپ کوشش نہیں نہ کریں گے تو اس سے بھی بڑا آپس میں عزت احترام میں فرق پڑتا ہے۔ اور اسی طرح سیم مذہب میں کرنا اور اپنے طرح کا کلچر یعنی رہن سہن ہو، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ ڈفرینٹ چیزیں اگر جو کر لیتے ہیں وہ آگے جا کے پھر ان کو اس کا پرابلم ہوتا ہے۔ اچھا، اب باقی حصہ جو ہے نا آپ پارٹ 2 میں دیکھیں، چونکہ یہ ویڈیو پھر زیادہ بڑی ہو گئی ہے، تو باقی تفصیل میں ادھر آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، تو انتظار کریں اور پارٹ 2 دیکھیں۔ اس میں بھی میں نے بہت ہی اہم باتیں اور لالچی اور فراڈ لوگوں کی پہچان کے بارے میں ذکر کیا ہے۔